अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। सबसे पहले नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम फसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का सान इर्तिहाल हुआ। आप इंतकाल कर गए। तो बहरहाल सबसे पहले मैं 4TV न्यूज़ की जानिब से, अपनी जानिब से यकीनन आपकी जो खिदमात रहीं उसको खराज पेश करता हूँ और यकीनन पसमानदगान के लिए उनके लिए इज़हार हमदर्दी है, यकजहती है और दुआ यही है कि मौलाना के दर्जात अल्लाह ताला जन्नत में बुलंद फरमाएँ, आपकी मग़फ़िरत फरमाएँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये जो अज़ीम शख्सियत है यकीनन जिनका इंतकाल हुआ है, इनकी खिदमात और फिर इसके साथ साथ जो मुस्लिम फसला बोर्ड की जो हैसियत है, जो स्ट्रक्चर है, तो वाकई इसकी कारकर्दगियाँ, इसके काम और फिर इसका माजी और फिर अभी हाल जिस तरह का है और फिर साथ ही साथ जो मुस्तक़बिल के हवाले से जो कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। तो बहरहाल आज हम कोशिश यही करेंगे कि ये समझें कि वाकई जो मौलाना की जो खिदमात थी वो क्या थी और फिर साथ ही साथ उन्होंने किस तरह का पैगाम दिया, किस तरह की जो है उनकी खिदमात रहीं, उससे हमको क्या सीखने की ज़रूरत है और फिर साथ ही साथ मुस्लिम फसला बोर्ड के हवाले से जो अग़यार की जानिब से हम कहेंगे कि एक सिलसिलावार हम देख सकते हैं कि शरअंगेज़ियाँ, इश्तियाल अंगेज़ियाँ और नशाना बनाना ये सिलसिला जारी रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक़ के मामले को लेकर हो, चाहे दीगर मामलात को लेकर हो। पर्सनल लॉ हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क का एक ऐसी ताकत है जो इसको पसंद नहीं करती और चाहती है कि कहीं ना कहीं इसको आने वाले दिनों में निशाना बनाया जाए और इसको ख़त्म किया जाए। इस तरह की साजिशें, इस तरह के मामला ज़रूर हमको देखने में मिलते हैं। तो बहरहाल इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वजाहत अली ख़ान साहब, साबिक़ कारपोरेटर, MIM के सरगर्म लीडर। मैं इनका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वजाहत साहब, आपने वक्त दिया। वजाहत साहब के अलावा हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में स्काइप के ज़रिए जुड़ेंगी। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मौजूद मेहमानों से बातचीत का आगाज़ करें, मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं, मुस्लिम फसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब इंतकाल कर गए। 77 साला मौलाना वली रहमानी जो पिछले चंद दिनों से अलील थे और सनीचर के रोज़ इन्हें पटना के खानगी अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौलाना वली रहमानी इंतकाल कर गए। ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर मौलाना के इंतकाल की खबर जारी की। ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड ने इंतकाल की खबर देते हुए मौलाना वली रहमानी के इंतकाल को उम्मत मुस्लिमा का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से मौलाना के लिए दुआए मग़फ़िरत करने और सब्र की तलक़ीन की। मौलाना वली रहमानी के इंतकाल पर मुस्लिम फसला बोर्ड के दीगर ज़िम्मेदारान, उलमाए इकराम, मजहबी व सियासी कौमी शख्सियात ने अपने अलहदा ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए मौलाना की खिदमात को खराज पेश किया और इनके पसमानदगान व दीगर मुतालिकीन से अपनी इजहार यकजहती किया और गम व अफसोस का इजहार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी मौलाना के इंतकाल को, सान इर्तिहाल को एक गैर मामूली मामला करार दिया और उन्होंने कहा कि इनकी पाबजाई नहीं हो सकती इनकी खिदमात की। वज़ीर मौलाना ने जहां मुस्लिम फसला बोर्ड में अपनी किराक़दर खिदमात अंजाम दी, वहीं आप इमारात शरिया बिहार के अमीर भी थे। आप एक आलिम दीन, मुदब्बिर, मुफक्किर के तौर पर मुसलमानान हिंद में अपनी मुनफरद पहचान रखते थे। मौलाना ने अपनी नौजवानी के दौर से ही मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस मुसलमानान हिंद के हुकूक़, फलाह बहबूद और तालीमी मैदान में अपनी पुरखुलूस खिदमात अंजाम दी। मौलाना वली रहमानी मुल्क के सियासी हालात पर गहरी नज़र रखते थे और हमेशा नाजुक मौक़ों पर आपने बरमला बरवक्त मुसलमानान हिंद की रहनुमाई की। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा वजाहत साहब से। वजाहत साहब, क्या कहेंगे? वाकई तकलीफ़ सभी महसूस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्या आप इस हवाले से कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल भाई साहब, जैसा कि आपने मुख्तसर सा जामे तारुफ मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब दामद बरकातहू का पेश किया, यकीनन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک دوسرے بزرگ عالم دین نے ایک سوال بھیجا، روانہ کیا اور فرمایا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ حل کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ یہ ایک شرعی اہم مسئلہ ہے جو ادھورا رہ جائے گا اور مجھے اس بات پر بہت فکر ہے اور میں متفکر ہوں۔ تو دوسرے ممتاز عالم دین نے ان کو جواب میں لکھا کہ دیکھیے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا، بلکہ قرآن مجید رہے گی اور شریعت محمدی رہے گی۔ دنیا وجود میں آنے کے بعد سے 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام آئے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، اور نہ کبھی دین کا کام رکا ہے نہ رکے گا، دین کا کام جاری رہے گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ ایک عالم کی موت کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سانحہ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین، مشائخ زادے، جو بڑے مدبر قائد جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کی بڑی دکھ اور تکلیف ہے۔ یقیناً مولانا محمد ولی رحمانی صاحب مسلم پسندہ بورڈ کے تیسرے جنرل سیکرٹری رہے، اور مسلم پسندہ بورڈ کی صرف خدمات ہی نہیں بلکہ اس کے تشکیل میں بھی آپ کا بہت بڑا رول رہا۔ مولانا 5 جون 1943 کو آپ کی پیدائش ہوئی بہار میں، اور آج 2 اپریل 2021 کو 77 برس کی عمر میں آپ کا سانحہ ارتحال ہوا۔ یہ عالم اسلام کے لیے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور مسلم مسلمات کے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ مولانا آرٹس گریجویٹ پولیٹیکل سائنس سے تھے، اور آپ نے سنی عالم، ایک جید باعمل عالم دین بھی تھے، اور آپ نے شجاع نشین خانقاہ رحمانیہ بھی تھے مونگیر بہار کے، اور وہاں پر آپ نے 1901 میں خانقاہ رحمانیہ کا قیام عمل میں لایا تھا۔ بحیثیت جید عالم دین اور ممتاز مدبر اور سیاستداں بھی تھے، اور سماجی کارکن بھی تھے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے، اور آپ کی کافی خدمات دین کے معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں رہی۔ اور بہار میں جہاں پر علمی حلقوں میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہیں پر سماجی اور سیاسی طور پر بھی با اثر قائدین میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ خاص طور پہ مسلمانوں کے تعلیمی، دینی، سیاسی مسائل کے اوپر آپ بڑے سنجیدہ ہوا کرتے، اور آپ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکولر ذہنیت اور ان کی نظریات سے بہت ہی متفق تھے، اور اس پر عمل پیرا بھی تھے، اور تمام طبقات کو مل جل کر کام کرنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اور آپ سر سید احمد خان صاحب سے بھی بہت متاثر تھے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور جدید فن اور ہنر سے بھی نوجوان نسل کو واقف کروانے میں آپ نے کافی خدمات انجام دی۔ اور آپ اسی سلسلے سے مشن رحمانی 30 کا آغاز کیا، جہاں پر مسلمانوں کو دینی، تعلیمی، سیاسی، دنیاوی اور فنی علوم IIT AIMM کے جیسے کئی بڑے بڑے کورسز کی تعلیم دلوا کر انہیں آراستہ کیا زیور سے۔ اور وہیں پر آپ کا بہار کے اندر سیاست میں بھی بہت بڑا دخل اور عمل رہا، اور ایک دور اندیش قائد اور سیاستداں مانے جاتے تھے جو مسلمانوں اور دلتوں وغیرہ کی آپ بھرپور نمائندگی کرتے تھے۔ اور 1974 میں آپ بہار میں MLC بھی رہے، ممبر آف لیجسلیٹو کونسل بھی رہے، اور اس وقت بھی آپ نے بے شمار مسائل کونسل کے اندر مسلمانوں کے تعلیمی، معاشی، سیاسی پسماندگی کے تعلق سے آپ نے اٹھائی۔ اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار، جھارکھنڈ وغیرہ ایسٹ انڈین پولیٹکس میں بہت بڑے جید عالم ہیں، وہاں حفاظ بہار میں ہیں، مدارس ہیں۔ ہمارے خود مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی بہار سے تعلق ہے، جو مسلم پسندہ بورڈ کے رکن ہیں، جنہوں نے ایک زمانے قدیم ہجرت کر کے حیدرآباد میں آ کر اپنی دینی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ وہیں مولانا محمد ولی رحمانی صاحب بہار میں رہ کر بہار اور جھارکھنڈ وغیرہ کے مسلمانوں اور قوم کی کافی خدمت میں آپ جڑے رہے۔ اور بہار میں لالو پرساد یادو جا RJD راشٹریہ جنتا دل ہے، اور لوک جن شکتی پارٹی کے رام ولاس پاسوان نے بھی آپ سے کافی خدمات اور مدد حاصل کی۔ اور اس بات کا اشارہ اس چیز سے ملتا ہے کہ رام ولاس پاسوان نے انتخابات میں کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی لوک جن شکتی برسر اقتدار آئے گی تو ہم ایک مسلم چہرے کو نائب وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ تو لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اشارہ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ کی طرف تھا، کیونکہ انہیں ایک اچھے سیاستداں اور جید عالم دین وہ مانتے تھے۔ جی وجہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ناظرین، جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا، ایگزیکٹو ممبر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ
فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یقیناً آج بڑی تکلیف کی بات ہے, مولانا کا انتقال ہوا سانحہ ارتحال. یقیناً بہت سارے کالز بھی ہم کو مل رہے ہیں اس حوالے سے تعزیتی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کہیں گی کہ مطلب کس طرح کا یہ مسلمانان ہند بالخصوص اگر ہم کہیں تو نقصان رہا؟ دیکھیے مولانا محترم کی شخصیت بہت ہی زیادہ انتہائی وہ ذہین, متحرک, بیدار اور اتنے بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے کہ وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے. قانونی معاملات ہی نہیں بلکہ حکومتی, عدالتی اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح معاشرہ, مسلم پرسنل لا اور تمام چیزوں پر اتنی زیادہ گہرائی سے ان کو معلومات تھے, اور افراد بھی جو ان سے جڑے ہوئے تھے, ہر جماعت کے, ہر مسلک کے, ہر مکتب فکر کے لوگ جس طرح ان کو اپنا مانتے تھے. اور ایک جو جنرل سیکرٹری کا ایک پائیوٹل رول رہتا ہے, سینٹرل رول رہتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ میں, تو وہ جو حق ہے انہوں نے پوری طرح سے ادا کیا. کیونکہ دو اہم کام ان کی جو ٹینیور میں ہوئے ہیں, ایک تو بابری مسجد کا جو کیس ہے اس کے لیے جو محنت وکلا کے ساتھ اور اس کی تیاری کے لیے, اور پھر طلاق کے قانون کے لیے جو جس طرح سے مولانا محترم نے محنت کی, اور شعبہ خواتین ویمنز ونگ کا قیام, خواتین کو یہ موقع دینا کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں, اپنی بات رکھیں. پورے ملک ہندوستان میں جو دستخطی مہم چلی, 5 کروڑ دستخط جمع ہوئے. پھر جو عوامی بیداری ہے, 3 طلاق کی ریلیاں, اور یہ سب چیز دیکھیے آپ 6-8 سال میں بہت ہی فعال اور ایک متحرک اور سب کو جوڑنے والی شخصیت, اتحاد کا ایک طریقے سے نمونہ تھے حضرت. اور بہت بہت بے پناہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی, اور ابھی ہم لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں, لیکن بہت بڑا نقصان پوری ملت کا ہوا ہے اس وقت. آج کا دن بہت ہی ہمارے سب کے لیے غم کا دن ہے, کیونکہ حضرت سے ابھی کئی ہمارے نوجوان نسل کے لوگ واقف نہیں کہ کتنا زیادہ, کتنی قربانیاں اور کتنی محنتیں حضرت کی لگی تھی ان سب ساری کاوشوں میں. بس جی اسما صاحبہ, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر, یعنی نازک مراحل, نازک مواقع جب آئے ملک میں, جب اغیار کی جانب سے جب کچھ ایسی چیزیں چل اٹھیں, تو اس وقت دیکھا یہ جاتا تھا کہ مولانا برملا طور پر اور بر وقت فیصلے لیا کرتے اور جو ہے رہنمائی کرتے, اور آپ کا جو ہے بیان فوری طور پر سامنے آتا, اور فیصلہ بھی جو ہے آپ موقع پر فوری طور پر جب ضرورت ہوتی وہ آپ لینے کے عادی رہا کرتے تھے. اس حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو یا پھر دیگر جو معاملات, تنازعات کھڑے کیے گئے تھے, ان موقعوں پر جو مولانا کی جو کام تھا آپ کا, وہ کس طرح سے آپ مولانا محترم جو ہے جمہوریت کے بہت زیادہ, یعنی مطلب جمہوریت پسند اور جمہوریت کے مزاج کو سمجھتے تھے, ہر ایک کی رائے لیتے تھے, ہر فرد کو اپنے اوپینین ظاہر کرنے کا موقع دیتے تھے, مگر فیصلہ لینے میں ہچکچاتے نہیں تھے, اور مبہم کوئی گفتگو یا بات نہیں کرتے تھے. دو ٹوک اور واضح کلیئر سٹینڈ لیتے تھے, اور جب لیتے تھے تو اس اپنے موقف سے پھر پیچھے ہٹتے نہیں تھے. یعنی اگر کچھ کہتے تو بہت سوچ سمجھ کے ایک پوزیشن اور ایک سٹینڈ لیتے, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ بہت, یعنی سارے لوگوں کے لیے یعنی یہ چیز ایک دم بہت نئی بھی دکھتی. اور مطلب حضرت کا جو انداز تھا, وہ جو ایک لیڈرشپ سکل اور کوالٹی ہوتی ہے, قائدانہ صلاحیت, یہ مولانا محترم کے پاس تھی کہ جب جو فیصلہ لینا ہے بر وقت فیصلہ لے لیتے تھے, اور اس پہ پوری طریقے سے جمے رہتے تھے. اس سے کاموں میں بہت یعنی آسانی اور سہولت تھی, اور ماتحت رہنے والے جتنے لوگ ہیں, جو کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, جو وکلا کام کر رہے ہیں, سب کے لیے بہت آسانی تھی. تو یہ جو پرسنالٹی کی یہ خوبی تھی, بے باک جیسے کہہ سکتے ہیں آپ, بس یہ صلاحیت حضرت نے.
جی میں آپ کی طرف آتا ہوں وجاہت صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آپ نے یہ جو کچھ صورتحال رہی ملک میں ایک پچھلے چند برسوں میں جو حالات رہے واقعی بڑے چیلنجنگ رہے، مسلم پسندہ بورڈ ایک جانب اور پھر اس کی جو قیادتیں ہیں وہ ایک جانب اور دوسری جانب جس طرح کے نشانہ بنانے کے جو کام چلتے رہے، اس درمیان اگر ہم دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ یقیناً جو بھی ملک میں حالات ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو 1992 بابری 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے جو ملک کے حالات تبدیل ہوئے، اس وقت سے کافی تجسس مسلمانان ہند کے اندر پایا جا رہا ہے اور تمام کی نگاہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ پر رہیں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے یہ علماء دین، اکابر، بعمل علماء اور جیت قائل و بے باک قائدین، ان لوگوں نے جو بیانات دیے، جس طریقے سے قانونی کارروائی کی اور جس طریقے سے جمہوریت پر اور ہائی کورٹ وغیرہ سپریم کورٹ پر انہوں نے ایقان رکھا اور اس پہ جو قانونی کارروائیاں کی وہ قابل تعریف ہے۔ یقیناً مولانا محمد ولی الرحمانی صاحب ہمیشہ سے یونیفارم سول کوڈ کے مخالف رہے اور اس کے خلاف انہوں نے شدید جد و جہد بھی کی، اور انہوں نے وزیر اعظم اس وقت اٹل بہاری واجپئی سے بالمشافہ ملاقات کرتے ہوئے ان کو تفصیلات بتائی، اور 1857 جنگ آزادی سے پہلے جو اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کا اور دیوبند سے تعلق رکھنے والے خاص کر کے علماء کرام کی جو قربانیاں رہیں، جو شہادتیں رہیں، جو جنگ آزادی میں حصہ رہا، اس سے تفصیلات سے واقف کروایا۔ اور پھر آپ ہر وقت معاشرے میں چاہے وہ جہیز کی لعنت ہو یا کسی بھی قسم سے مسلمانوں کو ہراسانی کا واقعہ ہو، اس پر شدید سے آپ اٹھ کر آواز بلند کرتے اور صدائے احتجاج بلند کرتے آپ۔ تو مولانا کی جیت شخصیت کا یقیناً بہت ہی خلا پیدا ہو گیا ہے، اس خلا کو پر کرنا بہت ممکن ہے۔ آپ کی دینی اور تعلیمی اور سماجی معاشی خدمات کو دیکھتے ہوئے آج کے نوجوان ولی رحمانی بن کر پیدا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور عارف بن کر آ بھی رہے ہیں منظر عام پر۔ یہ بہت ہی اچھی خوش آئند بات ہے کہ نوجوان نسل کے لیے ایک آپ کی حیات طیبہ مشعل راہ رہی ہے۔ اور یہاں تک مسلم پرسنل لاء بورڈ کا تعلق رہا، ایک بامقصد کے تحت مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام 1972 اور 73 میں قیام میں لایا گیا۔ یہ نوجوان نسل کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حیدرآباد کے لیے اعزاز ہے کہ اس کا اجلاس حیدرآباد میں ہی منعقد ہوا تھا اور یہیں پر مسلم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام میں لایا گیا تھا، اور یہ بات طے کی گئی تھی کہ باہمی جھگڑوں، مسلکی، سیاسی اور علاقائی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر قانون شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے پوری قوت اور کامل اتحاد کے ساتھ واضح موقف اختیار کریں۔ یہ پہلا مقصد مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کا رہا، اور مسلم معاشرے کو غیر اسلامی، غیر شرعی رسوم و رواج کو اس میں سے مٹایا جائے، اس کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ بورڈ کے قیام کے مقاصد میں یہ بہت اہم رہا، اور اسی سلسلے کو لے کر ہر ریاست، ہر اضلاع، ہر صوبے کے اندر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں دی جاتی رہیں، اور اس کے اراکین اس کام کو پھیلاتے رہے، تحریری طور پر، تقریری طور پر، تنظیمی طور پر۔ اور حالیہ جو 28 فروری 2021 کو جو واقعہ احمد آباد کے اندر ہوا، عائشہ بانو خاتون نے جو سسرالی رشتہ داروں سے جہیز کی وجہ سے تنگ آ کر سابرمتی دریا میں خودکشی کی، اس سے خودکشی سے قبل اپنے والدین کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس نے وائرل کیا، تو اس پر سالہ ملک دہل گیا، خاص طور پر مسلم معاشرے اور خواتین کے اندر ایک بات اور ایک جو تجسس پھیلنے لگا۔ تو اس کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اب حال ہی میں ایک سرکولر اور فارمز جاری کیے ہیں کہ تمام کانسٹیٹوئنسی وائز، ڈویژن وائز وہاں پر ایک کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اصلاح معاشرہ کے لیے، اور ائمہ مساجد اور قضات کے لوگوں کو لے کر اس کام کے لیے کام کرے۔ اور ہمیشہ سے مسلم پرسنل لاء بورڈ اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرتے رہا، اور مولانا محمد ولی رحمانی صاحب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہتے رہے، اور بحث سوشل ایکٹیوسٹ، سیاستداں، انہوں نے ہر وقت ہر طریقے سے کام کرتے رہا۔ اور خاص طور پہ پہلے صدر جب مولانا قاری محمد طیب دامت برکاتہ کو بنایا گیا، تو اس وقت جنرل سیکریٹری مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب رہے۔ پھر 1983 میں جب حضرت مولانا طیب صاحب کا سانحہ ارتحال ہوا، تو بعد میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب المعروف علی میاں صاحب کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر بنایا گیا، جن کا دور سنہری دور بھی کہا جا سکتا ہے، جنہیں ان کی خدمات اور تعلیمی قابلیت اور ان کے فیصلے اور مدبرانہ وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے ان کو سعودی عرب حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔
اور ان کو سلطان برنول ایوارڈ 1998 میں بھی دیا گیا تھا. اور آپ کی کئی کتب جو عربی میں تحریر ہیں اس کو عرب ممالک کی یونیورسٹی میں سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے ترجمے کیے گئے ہیں انگلش کے اندر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سوریہ نمسکار کی بات کی گئی تھی حکومت ہند کی جانب سے تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کہ ہم اگر سرکاری مدارس میں سوریہ نمسکار پڑھایا جائے گا تو تمام بچوں کو ہم اسکول سے نکال لیں, ہمارے بچوں کو ہم اسکول سے نکال لیں. تو حکومت اس وقت دہل گئی تھی اور مولانا کو اس وقت بڑی تکلیف ہوئی تھی جب بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلسل مسلمان اور شریعتوں پر حملے کرتے ہوئے ندوۃ العلماء کے جہاں آپ چیئرمین تھے وہاں پر دھاوا کیا گیا تھا, وہاں کے ریکارڈ طلب کیے گئے تھے, حساب کتاب پوچھا گیا تھا, سلیبس کی جانچ کی گئی تھی اور یہاں تک کہا گیا تھا دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو مولانا کو اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا. تو ایسے حالات میں بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اور مدبرانہ انداز میں ان حالات کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہے. جی ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جس طرح سے ہم مولانا کو یقیناً خراج پیش کر رہے ہیں اور پھر ایسی ہی دیگر شخصیات جن کا وجاہت صاحب نے ذکر کیا. ایک تو وہ شخصیات ہیں جن کا خلا پیدا ہوگا تو یقیناً اس کی تلافی ہم کو نظر نہیں آتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے تو اس میں ہم ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے, گھٹانے یا پھر اس کے حوالے سے بہت سارے تنازع کھڑا کر دینے کی ایک ضرور جو ہے ہم کو ایک فورس نظر آتی ہے جو مسلسل سرگرم ہے اگر ہم مختلف معاملات کو اگر دیکھتے ہیں. اور پھر سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ضرور بضرور یکساں سول کوڈ کا جو ایک منصوبہ ہے, ایک ایجنڈا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کو ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. تو آپ اس چیلنج کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اور آنے والے جو ایام ہیں, آنے والے جو دن ہیں, اس کے لیے کتنے چیلنجز ہیں جس کا جو یقیناً مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اس کی قیادتوں کو سامنا ہوگا؟ دیکھیے حالات تو مسلمانوں کے لیے اس ملک میں ہر سمت میں بہت بڑے چیلنجز پیش کر رہے ہیں اور حالات تو ایسے نہیں کہ کوئی بھی اطمینان کی سانس لے سکے, معاشی ہو, سماجی ہو یا پھر سیاسی سطح پہ ہو. اب مسلمانوں کو اپنی بقا اور اپنے تحفظ کی فکر کرنا ہے اور ایک جمہوری ملک میں جہاں کا ایک دستور اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے. مولانا محترم نے بہت اچھے طریقے سے یعنی اپنے عمل سے بھی اور تعلیم بھی دی کہ کس طرح اس ملک میں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں, کہاں ہم کو عدالت میں جانا ہے, کہاں ہم کو صحیح طریقے سے نمائندگی کرنی ہے. اور آگے کے بھی جو حالات ہیں اب جو مشکل آئیں گے تو مسلمانوں کو یہ سیکھنا پڑے گا اور مسلمانوں کو اس جدوجہد کے لیے اور اس کوشش کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ صرف یعنی ہم اپنی جگہ بیان بازی سے اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے بہت مضبوط محنت, جس طرح سے ابھی بتایا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام, اس کے لیے جو علماء اکرام نے قربانیاں دی بلکہ اپنی زندگی لگا دی اور محنت مشقت کر کے پوری ملت اسلامیہ کو ایک متحدہ پلیٹ فارم دیا تاکہ آپس میں ٹکرائے نہیں, مسلکی اختلافات نہ کریں اور اصل جو ہمارے مدعے ہیں اس کے لیے محنت کوشش کریں. تو آنے والے حالات بھی مشکل ہیں لیکن مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کا بھی طریقہ ہم کو سیکھنا چاہیے. اور ایک جمہوری ملک میں, ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے جس میں ہم کو رائٹس ہیں, تو وہ رائٹس لینے کا طریقہ ہم کو آنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی تعلیمی حالت, اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. لیڈرشپ کا اور قیادت کا خلا محسوس ہو رہا ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بہترین نعم البدل ہم کو عطا کرے گا اور بہترین قائدین آئیں گے, کیونکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں 51 ممبرز کا ایک مضبوط شورا ہے. شورا میں بہترین الحمدللہ ملک کے مختلف علماء, اکابرین اور جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں. تو یہ جو بورڈ کا مقاصد ہے, اغراض ہیں, یہ تو آگے اس کو لے کر چلیں گے سب لوگ. اور حضرت کا جو خلا ہے, جو مولانا محترم کی شخصیت ہے, وہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا, لیکن باقی جتنے لوگ ہیں ان سب کو تو یہ حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے, آگے بھی بڑھنا ہے. جی بجاج صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر ہم اپنی ملک کی میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں تو جب بھی ٹرپل طلاق کا معاملہ آئے یا پھر دیگر معاملہ جتنے بھی اس 5-6 برسوں کی بالخصوص اگر ہم بات کریں تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اہمیت کو
ہمیشہ مطلب کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے، مطلب یہ رضاکارانہ طور پر ایک بورڈ ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کی یعنی کہ حیثیت کے حوالے سے، اتھینٹسٹی کے حوالے سے بہت سے ایسے جو ہے رقیق حملے ضرور جو ہے کیے گئے. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے بعد؟ بالکل، جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ 6 دسمبر 1992 کے بعد اور پھر 2014 کے بعد جو بی جے پی برسر اقتدار آئی، جس طرح ملک کے حالات ہو رہے ہیں اور جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، بلز اور آرڈیننس بل ایکٹس لائے جا رہے ہیں، اور جس قسم کے عدالتی فیصلے آستھا کی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں، ایسے عالم میں تمام مسلمانان ہند کی نگاہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا. اور مسلم پرسنل لاء بورڈ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اور جو اعلان اور اپیل کرتا ہے اس پر مسلمانان ہند اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن تھوڑی سی مایوسی اس وقت مسلمانوں کو ہو رہی ہے جب کہ 30 سپٹمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ کا بابری مسجد کے تعلق سے فیصلہ اس کے خلاف آیا آستھا کی بنیاد پر. تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہی کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے اور سپریم کورٹ میں ہم اس کو پیٹیشن ڈالیں گے اور وہاں ہم جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو قبول کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 7 اگست 2017 کو ٹرپل طلاق کا قانون لایا گیا اور ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، جبکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جو ایک حق ہے مسلمان کا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن اس کے بعد بھی پھر مسلمانوں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ پر ہی نگاہیں رکھیں اور پھر بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پر تہ خون دیا تو مسلمانان ہند نے خاموشی اختیار کی. پھر 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 جو کشمیر کے تعلق سے ہے، جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کو ہٹایا گیا اور ایک اسپیشل پاورز دینے کی بات کشمیر سے کرتے ہوئے وہ بھی فیصلہ ہمارے خلاف ہوا، مظلوم کشمیریوں کے خلاف ہوا. پھر اس کے بعد 9 نومبر 2019 کو فائنل سپریم کورٹ کا ججمنٹ بابری مسجد کے تعلق سے آیا اور یہ بات کہہ دی گئی کہ بابری مسجد کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وقت کافی مسلمانوں نے ہند کو بہت مایوسی ہوئی. 2018 کا اجلاس جو فروری کے اندر حیدرآباد میں ہوا تھا، یہاں حیدرآبادی مسلمانوں نے 5,57,000 سے زائد کی امداد مسلم پرسنل لاء بورڈ کو، تمام اکابرین اور قائدین، خاص طور پر بیعت شرف الدین اویسی صاحب کی نمائندگی اور اپیل پر مسلمان ہند نے، حیدرآباد نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے لیے دیا تھا. لیکن جب 9 نومبر کو فیصلہ آیا تو مسلمانوں میں مایوسی ہوئی. پھر اس کے بعد 5 اگست 2020 کو فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا رام مندر کا، جس میں خود ملک کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے شرکت کی، وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت کی، اور اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ یوگی نے شرکت کی، اور اس کا سنگ بنیاد سارے میڈیا کے سامنے رکھا اور بتایا گیا. پھر بھی مسلمان خاموش اور صبر تحمل سے کام لیتے رہے. اور حال ہی میں پرسوں 12 مارچ 2021 کو وسیم رضوی ملون کی جانب سے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے اور ریموو کرنے کی PIL داخل کی گئی ہے. اس پر بھی کافی احتجاج مسلمانوں نے ہند نے کیا، تمام مسلک کے لوگوں نے کیا، شیعہ برادری نے، ان کے علماء ذاکرین اور مجتہدین میں اس میں ساتھ دیا. تو گزشتہ اسی ڈیبیٹ میں آپ کے سامنے مولانا خلیل الرحمان سجاد نبی صاحب دامت برکاتہ سے بھی آپ کی بات ہو رہی تھی. تو مولانا نے واضح کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس سلسلے میں کچھ مشاورت کر رہا ہوگا. تو اس قسم سے جو مایوسیاں ہو رہی ہیں عوام میں، عام آدمیوں میں، اس تعلق سے مسلم پرسنل لاء بورڈ میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے علماء کا، جید مفکر اور بے باک و نڈر عالم دین کا، جو آزادی ہند کے بعد تھے، جن کی میں نے ذکر کیا، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، جنہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی. شاید میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے جید بے باک و نڈر لوگوں کی اور مزید ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کریں. یقیناً یہ دعا ہے. میں میڈم آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے وجاہت صاحب نے ابھی کہا کہ بعض معاملات وہ ہوئے ہیں، چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو، چاہے ٹرپل طلاق کے قانون بن جانے کا معاملہ ہو، یا پھر دیگر معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے مواقع ہیں جس موقع پر لوگوں میں مایوسی بھی ضرور آئی ہے. اور پھر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حوالے سے جب بھی یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کچھ کہا جاتا ہے تو مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی آفت، مصیبت، چیلنج آتا ہے تو وہ پھر اسی پلیٹ فارم کی طرف دیکھتے ہیں، تمام قیادتوں کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی تنقیدیں ہیں، اگر ہم اندرون بات کریں تو یہ تنقیدیں بھی ہیں کہ بہت زائد مصلحتوں سے کام لیا گیا اور لیا جا رہا ہے. ابھی اگر ہم وسیم رضوی کا بھی معاملہ اگر دیکھیں تو اس نے معاملے کو، یعنی قرآن شریف کی، یعنی اس نے گستاخی کی
اور پھر اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ رجوع ہوا. تو اس معاملے میں میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ واقعی مسلم پرسنل لا بورڈ عدالتوں پر یقیناً پورا مکمل یقین رکھتا ہے اور پھر اسی پر جو ہے اسی کے فیصلے پر سارے معاملات کو چھوڑا جاتا ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے, رزلٹ جو مل رہا ہے, اس حوالے سے لوگوں میں مایوسی ہے کہ واقعی کیا ہونا چاہیے تھا, ہو کیا رہا ہے. اس میں دیکھیے پہلی یعنی یہ بات تو ہے کہ پورے ملک ہندوستان کے مسلمان جو ہیں توقعات رکھتے ہیں بورڈ سے, اور بہت زیادہ بورڈ کی کوئی بھی بات ہو, چاہے سگنیچر کیمپین ہو یا آپ کا اقرار نامہ ہو, تو فوری لبیک کرتے ہیں اور فوری یعنی پوری طرح سے اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن کچھ امور جس کا تذکرہ کیا گیا وہ بورڈ کے جو اس کا دستور ہے, کیونکہ ایک رجسٹرڈ NGO ہے, آرگنائزیشن ہے, اور یہ لیگلی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ دائرے میں آ رہا ہے یا نہیں, اور عاملہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کن معاملات میں ہم مداخلت کریں, کورٹ میں جائیں. اور جہاں تک یہ جو وسیم رضوی کا معاملہ ہے, اس بارے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بیان آیا تھا اور حضرت مولانا محترم ولی رحمانی صاحب کی جانب سے ہی آیا تھا. لیکن کسی یعنی چیلنج کے مقابلے کے لیے صرف بیان سے ہی کافی نہیں ہوتا, پبلک موومنٹ اور میڈیا میں بھی اسی حساب سے جو مقابلہ کرنا ہو, 2-3 سمتوں میں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. پبلک پرسپشن ہے, عوام میں بھی بیداری پیدا کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ حکومت پر بھی پریشر ڈالنا ہے اور اپنا صحیح پریزنٹیشن کرنا ہے. تو اس میں لوگوں کے جو توقعات ہیں اس حساب سے ہم کو مزید اپنے کام کو اور وسعت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ فکر مندی حضرت مولانا محترم کے ذہن میں تھی, خاص طور پہ جیسے کہ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے, اس پر بھی بہت کچھ یعنی سوچا گیا تھا, اور یعنی اس میں کوشش بھی تھی کہ کیسے ہم یعنی تہذیبی جو یہ الغار ہے اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں. تو اس وقت ملت اسلامیہ ہند کے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں, اور واقعی ایک طرح سے لوگوں میں مایوسی محسوس ہوتی ہے جب سارے ایشوز کو بورڈ ایڈریس نہ کرے. لیکن بورڈ کے اپنی کچھ قانونی اور دائرے کے مجبوریاں ہیں, لیکن مولانا محترم ولی رحمانی صاحب کی جو شخصیت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو کچھ کام کرنا ہو تو پھر ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے اور ہم ضرور وہ کام کریں گے. اور اس طرح سے وہ یعنی ہر میدان میں, کیونکہ ہمارے پاس بورڈ میں اس وقت بہت سارے پیٹیشنز ابھی ہیں, اور ہم کو خاص طور پہ جو خواتین کا مساجد میں داخلے کا معاملہ ہے جو 9 جج کے بینچ پہ گیا ہے, تو ایوری کیس کے لیے دیکھیے ایک متحدہ موقف رہے, پھر اس کی ایفیڈیوٹ اس کا وہ بنے, پیٹیشن تیار ہو, تو یہ ساری چیزوں کے لیے بہت محنت لگتی ہے, اور اس میں وکلا کے ساتھ علماء کرام دونوں مل کے بیٹھ کے ایک بنانا پڑتا ہے ڈاکیومنٹ ڈرافٹ. تو یہ سب چیزوں کے لیے جتنا یعنی یہ بزرگ حضرات جو اپنی وقت اپنی صلاحیت لگائے ہیں, انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اور بہترین ایسے قائدین اور ایسے قابل شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس ملت کے لیے. یہ بات تو صحیح ہے کہ کام بہت ہے, امیدیں بھی بہت ہیں, توقعات بھی ہیں, اور اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے, قیادت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ لے لے کام جتنے حضرات ہیں, اور مزید ایسے بہترین قائدین ہم کو عطا فرمائیں. اسی ضمن میں عپ سے سوال کروں گا, جو لوگوں میں اس وقت چل رہا ہے یعنی وسیم رضوی کی جانب سے جو کیا گیا, تو اب مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ عدالت سے جو ہے باہر سے اپیل کی جا رہی ہے. یقیناً بورڈ نے رجوع تو نہیں کیا, لیکن باہر سے یہ امید بھی ہے, توقع بھی جتائی جا رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس کی اپیل کو جو ہے سماعت یعنی مسترد کر دے گا, خارج کر دے گا, مسترد کر دے گا. لیکن اگر عدالت اس پر سماعت کرتی ہے تو کیا قرآن کریم پر اب عدالت میں بحث ہوگی؟ تب کیا کرے گا؟ بالکل دیکھیے, آپ اگر کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اگر دیکھیں تو یہ تو دائرے کے باہر ہے, کیونکہ جو یعنی مذہبی کتابیں ہیں اس پر عدالتوں کو کسی بھی طرح کی کوئی چیز مطلب ان کے پرویو میں ہی نہیں آتا ہے, لیگلی اور ٹیکنیکلی بھی اگر آپ پوچھ لیں. لیکن یہ پبلک پریشر جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, تاکہ یہ چیزوں کو یعنی کہ کیا ہماری ہر بات کو لے جا کے عدالتوں میں اس کو ٹیسٹ کیا جائے. ایسے تو ہر مذہب کے اپنے سیکرڈ اور اپنے بہت ہی
ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جو بہت ان کے لیے قیمتی ہیں، ان کے عقائد اور ان کے آستھا سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیا عدالتیں ان تمام چیزوں کو یعنی اس کی سماعت کرے، ایسے پیٹیشنز کو قبول کرے؟ تو یہ جو پبلک پریشر ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس طرح کا پبلک پریشر ہونا چاہیے. اور اس طرح کی جو شرارت، اور ایک فرد کی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک کانسپریسی لابی جو بھی ہے، اس کا مقابلہ ہر سمت سے ہونا چاہیے، اور صرف خالی عدالت تک کے ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. جی اور وہ ہو بھی رہا ہے. ٹھیک آخری سوال کروں گا میں آپ سے کہ اگر مسلم مسئلہ بورڈ کے حوالے سے اگر خود احتسابی کی بات کریں یا پھر جو کچھ معاملات رہے اس حوالے سے، جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ مطلب بہت ہی مصلحتوں سے کام لے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے معاملات کو جو ہے سہنا پڑ رہا ہے ساری ملت کو. تو بہرحال آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک باؤنڈری ہے اور اسی کے تحت جو ہے اس بورڈ کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا مسلم مسئلہ بورڈ میں اندرون بھی کچھ اصلاحات کی واقعی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس کو بھی جو ہے دیکھتی ہیں؟ اور پھر تنظیمی ڈھانچہ مزید وسیع ہو، مزید وہ کام جو ابھی نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ہو سکیں، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، نمائندگی تو تمام مکاتب فکر کی ہے، اور بورڈ یعنی بنیادی طور پر ایک تمام جماعتوں کا ایک فورم کی طرح سب کا اشتراک جیسا کہتے ہیں آپ. جی. تو اتحاد کے لیے جو بورڈ قائم ہوا وہ تو اپنے مقصد پہ قائم ہے. اب اس کے بعد جو اس کی فعالیت ہے، تو اس میں کئی جماعتیں ہیں جو اپنے طور پہ بھی وہی بورڈ کے ایجنڈے کو عمل میں لا رہی ہیں کہ بورڈ ہی یہ کام کرے، ضروری نہیں. بورڈ سے جڑی ہوئی جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو فعالیت کے اعتبار سے گزشتہ سالوں سے اب اگر ہم دیکھیں گے گزشتہ 5-6 سال میں، تو بورڈ نے زیادہ کام کیا ہے، اور بورڈ کے اس کا تعارف لوگوں میں اب زیادہ ہوا ہے، خاص طور پہ 2014-15 کے بعد. تو اس اعتبار سے فعالیت تو اس کی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، اس کے حساب سے مزید اس کو فعال ہونا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جو بورڈ میں ذمہ دار ہیں، افراد ہیں، اس وقت وہ اور بھی کئی تنظیمیں، انجمن، اداروں کے بھی ذمہ دار ہیں. تو اس اعتبار سے ان کے اوپر آلریڈی بہت کچھ بوجھ ہے. جی. تو مزید اس بارے میں ضرور بورڈ میں غور و فکر پہلے بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکشن کمیٹی بنائی جائے، یا اس طرح کمیٹیوں کو اپنے اپنے سطح پر فعال اور متحرک کیا جائے. تو اسی لیے تحریک اصلاح معاشرہ کمیٹی کو فعال کیا گیا. شعبہ خواتین اپنی جگہ پروگرامز کر رہی ہے. تو مزید کمیٹیوں کو بھی اور ایکٹیو کرنے کی کوشش ہے، اور اس بارے میں ہر عاملہ کی میٹنگ میں بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور مزید اس کو کرنا چاہیے. یہ بھی بات ضروری. جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ. وجہ صاحب، میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا، ایک جانب مجلس اتحاد المسلمین کی بھی اگر ہم بات کریں، مسلمانوں کے، ملک کے مسلمانوں کی جو سیاسی حقوق ہیں، جو سماجی ہم کہیں گے فلاح بہبود، ساری چیزیں جتنا کچھ ہے، تو ایک جانب ہم اس پارٹی کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب اگر مذہبی یعنی تشخص کی حفاظت کی بات کریں تو مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور پھر ان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں ہم کو جو ہے ایک مضبوط رشتہ ملتا ہے. خود اگر ہم مولانا ولی رحمانی صاحب کی بات کریں تو اختر الایمان صاحب کی جو ہے تائید کے حوالے سے جو ہے آپ کا ایک بیان آیا تھا، تو اس پر تھوڑا سا ایک جو ہے ایک بعض لوگوں نے جو بڑا سخت اعتراض کیا تھا اور ان سے جو ہے سوال کرنے شروع کر دیے. تو برملا انہوں نے جتنوں نے بھی ان سے سوال کر کے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اور اس کی شرعی حیثیت بھی بتائی کہ میں نے ہاں کیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جانب ہم مجلس کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب مسلم پرسنل لاء بورڈ، تو اس تعلق کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور واقعتاً اب تک جو ہوا ہے اگر ہم دیکھیں ریکارڈ وہ کیا رہا، اور مزید آنے والے دنوں میں ہم اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک جانب سیاست ہے، دوسری جانب مذہبی تشخص کی حفاظت ہے. جی دیکھیے، پہلے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تعلق سے ہم وضاحت کریں کہ جیسے ابھی محترمہ نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اپنے کچھ دائرے ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں، اس سے وہ بڑھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اس کا پہلے میں نے تعارف میں کرواتے ہوئے یہ کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کا اہم مقصد یہ ہے کہ شریعت محمدی، قانون شریعت محمدی کا تحفظ. جی. تو مسجد، قرآن اور
शरीयत मोहम्मदी से बढ़कर शायद कोई और मसला नहीं होगा जो मैं यहाँ नहीं समझता हूँ कि वो दायरे मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाहर हो। कि इन 3 मसाइल के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या कारकर्दगी रही ये हमारे को और फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान का जो एक ऐसा अहम मसला जैसे आपने कहा कि वसीम रज़वी का है, ये रास्त शरीयत से ताल्लुक़ रखता है, ये रास्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है, जो इसका क़याम का बुनियादी मकसद से ताल्लुक़ रखता है। अगर हम ये कहें कि इनके ज़िम्मेदारों को और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारा दायरा है, हम उसको सोच के करके हम कार्रवाई करना पड़ सकता है, तो ऐसे नहीं हो सकता। देखिए मेरी वालदा कहा करती थी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, तो वो कहती थी कि जितने पैर है उतनी चादर खरीदो, जितनी चादर है उतनी पैर मत फैलाओ। तो जितने मसाइल हैं आप अपने दायरे को वसत कीजिए। आज हमारे पास उलमाए किराम हैं, हमारे पास ज़राए हैं, वसाइल हैं, सियासी ताकत है। आज ऐसे पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जैसे आपने कहा कि अब इस वक्त हिंदुस्तान की एक नुमाइंदा जमात बन रही है। बिहार के अंदर हमारे 5 नुमाइंदे हैं, महाराष्ट्र के अंदर 2 नुमाइंदे हैं, एक रुकन पार्लियामेंट है, हैदराबाद के अंदर नुमाइंदगियाँ हो रही हैं, बंगाल के अंदर इंतखाबात लड़ रही है मजलिस। तो एक असदुद्दीन अवैसी साहब रात दिन सियासी ताकत इसलिए पैदा कर रहे हैं कि जमहूरी मुल्क में अंदर उसकी बात सुनी और समझी जाती है जिसके पास सियासी ताकत हो। जो क़वानीन हमारे ख़िलाफ़ बनाए जाते हैं वो ऐवानों में बनाए जाते हैं, तो ऐवानों के अंदर हमारी आवाज़ का होना ज़रूरी है। उसी वजह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जहाँ तक बिहार का ताल्लुक़ है, आप देखिए मोहम्मद वलीउर रहमानी साहब का ताल्लुक़ भी बिहार से रहा। उन्होंने बिहार के मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। बहैसियत MLC उन्होंने कौंसिल में मसाइल उठाए, वहाँ तालीमी, माशी, सियासी पसमानदगी के लिए खानक़ाह रहमानिया मिशन रहमानी 30 के ज़रिए उन्होंने काम किया। और ख़ास तौर पे बांग्लादेशी जो मिग्रेंट्स थे उन पर जो जुल्म हो रहा था मुसलमान होने के नाम पर, उस पर उन्होंने एहतजाज किया। और दीनी मदारिस पर जो हमले किए जा रहे थे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और मुसलसल एहतजाज किया। बिहार एक पसमानदा सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालमी तौर पर पसमानदा हल्का बन चुका है आज। उसकी सितमज़रफ़ी यही है कि मौलाना को वहाँ के लोगों ने, मैं समझता हूँ जितना मुस्तक़बिल होना चाहिए था वो लोग नहीं हो पाए। यही चीज़ को गौर फ़िक्र करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मुसलसल 2015 से वहाँ तवज्जो किए हुए, ख़ास तौर पर सीमा अंचल के अंदर, जिस वक्त 6 अरकान असम्बली के लिए विधानसभा में इंतखाबात लड़े थे, खैर हमको कामयाबी नहीं हुई। अख्तर अली मान साहब भी वहाँ किशनगंज से MLA के हैसियत से लड़े थे। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन में अनवर अल हुदा को कामयाबी हुई। फिर हालिया परसों के इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2020 में भारी अक्सरियत से 5 उम्मीदवार कामयाब होकर वहाँ आए हैं। तो इनकी ख़ास तवज्जो ये है कि वहाँ की विधानसभा में हमारी आवाज़ हो। वहाँ जो पसमानदगी है तालीमी, माशी, सियासी, गुरबत, भूखमरी, जिस किस्म से पूरे बिहारी हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, सर छुपाने के लिए, आंख ढांकने के लिए, वो चीज़ को गौर करते हुए कर रहे हैं। तो वो देखिए आप, उन्होंने अपना दायरा महदूद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसे मुखालिफिन कहते हैं कि पुराने शहर में रूदे मूसी के किनारे दम तोड़ने वाली जमात कहा करते थे, पुराने शहर की मुकामी जमात कहा करते थे, उस चीज़ को तोड़कर वो दायरे से बाहर निकले उन्होंने। और दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज बंगाल के अंदर कितनी मुखालिफत की जा रही है, कितने पाबंदियाँ की जा रही हैं, जलसे के लिए इजाज़त नहीं जा रही है। जो मजलिस का सदर बनने आ रहा है उसको धमकियाँ देकर गिरफ्तार करके मुकदमा डाले जा रहे हैं। आज 5 उम्मीदवार ढूंढ कर मेहनत करके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जैसा कि मोहतरमा कहा कि फ़ालियत की बहुत कमी है, यकीनन फ़ालियत तेज़ होना चाहिए। जैसे दुश्मन मुखालिफान इस्लाम और आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमला कर रहे हैं लव जहाद के ज़रिए, घर वापसी के नाम पर, गावरकशी के नाम पर, मदारिस और दहशतगर्दी के नाम पर और घुसपैठी के नाम पर कहा जा रहा है। किस नाम से हमको नहीं मारा जा रहा है, किस नाम से हमको ख़त्म नहीं किया जा रहा है, कैसे कैसे क़वानीन बनाए जा रहे हैं। तो इन तमाम की जो शिद्दत से दुश्मन की रफ्तार से तेज़ आ रही है, जिस रफ्तार से आग दौड़ते आ रही है, उस रफ्तार से हम पानी का रोकने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। हमको वसत देनी चाहिए। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि जो खला पैदा हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन इसको पुर करने की ज़रूरत है, इसमें फ़ालियत पैदा करने की ज़रूरत है और शदीद फ़ैसले करने की ज़रूरत है, ताकि मुसलमानों की यकीनन जो निगाहें हैं वो रहेगी, जो तवक्कुआत हैं वो तवक्कुआत पूरी होनी चाहिए। जी, मैं आखिरी सवाल करूंगा और ज़रूर जो है इस पर इख्तिताम भी करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नौजवानों को आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, यानी वो क़यादतें जो हमसे जो है बिछड़ रही हैं, जो गुज़र रही हैं, तो वाक़तन इनका जो है नेमुल बदल कौन होगा, ये भी एक चीज़ है, और जो अब हैं उनकी कितनी क़द्र मंजिलत होनी चाहिए। और फिर सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या हमारा जो आज का नौजवान है वो अपनी क़यादतों से वाकिफ़ भी है, या फिर इनके गुज़रने के बाद जो है उनके चर्चे ये सुनते हैं।
یہ بھی یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہے. دیکھیے آج کل علماء بعمل کی بہت کمی ہو گئی ہے, یہ بات واضح ہے. اور جہاں تک مشائخین کا تعلق ہے وہاں خانقاہی نظام ختم ہوتا دیکھا جا رہا ہے. جو بزرگان دین تھے, جو جد اعلیٰ تھے, ان کی تعلیمات, ان کے اذکار, ان کے عملیات اب وہ نوجوان نسل میں نہیں دیکھی جا رہی ہیں. نہ وہ تعلیمات سے نابلد ہیں اور نہ اذکار و ذکر سے ہیں, نہ عملی طور پر وہ عمل پیرا ہیں. صرف وہ لوگ شعبہ بازی کے اندر جلوس جلسوں, صندل اور چراغوں کے ذریعے ناچ کود اور فیس بک واٹس ایپ تک محدود ہیں. بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جرائم میں بھی ملوث ہیں. لینڈ گرابنگ کیسز میں مشائخین ملوث ہو, چیٹنگ کیس کے اندر اگر جیل کو جائیں, قتل کیس کے اگر جیل کو جائیں, تو مریدان کس پر بھروسہ کریں؟ تو یہ نوجوان نسل میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوان نسل سے میں کہوں گا کہ آپ قرآنی تعلیمات کو حاصل کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اور جسے علماء مشائخین جو ہمارے گزرے ہیں باعمل علماء اور با کرامت مشائخین. آپ ایک بھی مجھے شہر میں خانقاہ بتائیے جہاں سے ہم مرید ہو سکتے ہیں سکون قلب کے لیے. ایسا کہیں نظر نہیں آتا. یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ولی الرحمن صاحب دامت برکاتہ کے تعلق سے جناب شاہ عمران حسن صاحب نے کتاب لکھی حیات ولی, آپ اس کا مطالعہ کیجئے. ان کی خدمات, ان کی تعلیمات, ان کی تحریکات, ان کے نظریات, ان کے خیالات کو پڑھیے, اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات, مسلم شہداء و فاتحین کی تاریخ کو پڑھیے. فیس بک اور واٹس ایپ سے ہٹیے. یہ لغویات میں ہمارا وقت گنوانے کا وقت نہیں ہے. ملت اسلامیہ خاص طور پر بہت نازک دور سے گزر رہی ہیں. اب آپ کھلا ہماری لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کیسے ویڈیو بنا کر خودکشی کر رہی ہے. ہمارے لیے شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ دن دہاڑے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے. اور غیر قوم کے لوگ, خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ ہم پر ہنس رہا ہے. جا کر پوچھیں کہ قتل کیا گیا, اس کے قاتلوں کے تعلق سے کیا کیا گیا, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود آئیں گے, سرنڈر ہو جائیں گے. اس قسم کا مزاج بنا لیا گیا ہے, اور ہم ان کو عدالت میں پیش کر دیں گے. بجا صاحب یہاں پر بالکل ایک منٹ میں میں چاہوں گا کہ جس طرح سے مطلب واقعتاً آپ نے جس طرح سے کہا کہ آج ہم کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, لیکن پھر بھی کیا نوجوانوں کی وہ تڑپ ہے کہ آپ جو ہے کسی کالج میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے, تو آپ ہر طرح سے جو ہے اس کا جو ہے جانچ پڑتال کرتے ہیں, اس کا سارا پیمانہ دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے اچھی شخصیات بھی, اور جس طرح سے خانقاہوں کے حوالے سے آپ نے کہا اچھی خانقاہیں بھی ضرور موجود ہیں, لیکن کیا وہ تڑپ بھی ہے کہ ڈھونڈیں, ان کو دیکھیں؟ تڑپ تو ہے, ضرور ہے. شہر کی بات کریں چاہے ملک کی بات کریں, کیونکہ برائیاں ہیں تو ساتھ میں اچھائیاں بھی ہیں, کیونکہ اچھائیوں سے سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. نہیں, ڈھونڈنے کے باوجود بھی میری نظر میں بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے یہ. کیونکہ اب آپ گوگل ایک ایسی چیز ہے, اگر کسی بھی چیز میں آپ سرچ کیجئے تو مل جائے گا. تو ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے. لیکن نوجوان نسل کو میں مایوس دیکھ رہا ہوں, جہاں بھی جا رہے ہیں انہیں عملی طور پر مایوسی نظر آ رہی ہے. اچھی صحبت, اچھی تعلیمات, اچھے خیالات اور اچھی نصیحتیں کرنے والے لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے. یقیناً یہ چیز بالکل یہ طور پر دیکھی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ بجاج صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.